अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, अब क्या होगा कि एक और शो में हाज़िर खिदमत है। आज का ये हमारा शो अब क्या होगा डिकोडेड का एक और शो है, जिसमें हम पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ शख्सियत का इंटरव्यू करते हैं। इस इंटरव्यू में आज जो हम करेंगे, अगर इन शख्सियत को इस शेर से डिफ़ाइन किया जाए तो गलत ना होगा कि हैं कवाकिब कुछ, नज़र आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाज़िगर खुला। जो आज की हमारी शख्सियत हैं वो हैं जनरल असद दुरानी साहब, a former ISI chief and writer of 3 very famous books which has landed him in hot waters in many ways. तो आइए उनका इंटरव्यू शुरू करते हैं। साहब, जनरल साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपका, बड़े तारीफी अच्छे कलमात आपने के साथ इंट्रोड्यूस कराया है, बहुत शुक्रगुजार हूँ आप। जनरल साहब, हम अपने इस शो में आपसे 3 मरहल में कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ जनरल सवालात, उसके बाद आपके ख़ुसूसी तौर पे आपकी किताब के हवाले से, और कुछ आखिर में आपके एंडिंग मैसेज। जनरल साहब, सबसे पहले हम जमहूरियत के बारे में कुछ आपसे बात करना चाहेंगे। जमहूरियत आजकल आज के दौर में काफ़ी बुरी भी कुछ लोग कहने लगे हैं, कुछ लोग आज भी इसको मुक़द्दस गाय मानते हैं। आप क्या समझते हैं कि जमहूरियत क्या है? एक मुक़द्दस गाय या एक मगरिब का दिया हुआ इस दुनिया को एक सोराब? असूल से नहीं है हमें मसला, क्योंकि कंसल्टेशन और कंसेंसस बिल्डिंग जो उनकी है, 2 बड़े इस्लाम के जो फैसला करने के पिलर्स हैं, उनको आपने कैसे करना। अभी मैं सिर्फ मिसाल अगर ये दे दूं कि जर्मनी का एक सिस्टम है, बड़ा उन्होंने ऐसे किसके बनाया है कि हर एक वोटर का वोट इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ 50-60% की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 33-32 वाला परसेंट वाला भी ले जाता है सीट। और दूसरी बात यह कि सिर्फ इलेक्शन करा देना तो नहीं होती ना, ये तो डेमोक्रेटिक कल्चर की भी बात है। अगर ऐसे इलाकों में जहाँ लोगों को इससे कोई मसला नहीं है कि कोई और आपसे इत्तेफाक नहीं करता, तो वहाँ पर तो अच्छी तरह से आराम से चल जाता है। हमारे यहाँ जो एक ये पुराना सिस्टम था, जिसमें पैट्रियार्किल सिस्टम इसको कहते हैं, कि जो बड़े ने कह दिया वो मानना है आपने, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। मैं तो कहता हूँ कि अगर हमारे बाकी ट्रायल नहीं कर सकते तो जरगा सिस्टम लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। जब मैं कहता हूँ कि आप जरगा सिस्टम में देखिए, वहां पर जितना मर्जी लंबा हो बातचीत हो, आखिर में कोशिश करते हैं हर आदमी कंसेंसस की तरफ जाता है। स्विस सिस्टम जो सा है, उसके अंदर भी एक किस्म का जरगा होता है। तो असूल से नहीं है, लेकिन अपना जो तरीका है तो उसको इस तरीके से ढालें कि हमारे यहाँ वो चल सके। फिर हमारे मुल्क की कन्फिगरेशन बड़ी अजीब सी है, 4-5 सूबों की एक इस बहुत बड़ा है। तो पाकिस्तान में जिस तरह मौजूदा दौर में जमहूरियत मौजूद है, आपके मुताबिक उसमें तब्दीलियों की ज़रूरत है? बहुत अरसे से सब लोगों का यही ख्याल था, इसको बदलो, इसके अंदर नहीं चल सकेगा। लोग जो से पार्लियामेंटेरियंस ब्लैकमेल करेंगे, दूसरी अपोजिशन पार्टी जो है वो करेगी, लोगों को आप स्पॉन्सर करके वजीर आज़म बना लेते हैं, जैसे फौज ने 1-2 दफा किया हुआ। तो ये इसके अंदर बदलने की तो बहुत जरूरत थी, लेकिन वो जो तब्दीली है जिसका सही ये नतीजा निकलेगा, उसकी तरफ नहीं आते। बस ज्यादा कहते हैं जी प्रेसिडेंशियल सिस्टम कर वन पास दी पोस्ट जो है, बिल्कुल वाकई बड़ी फजूल बात है। उसका वो जो है दोबारा वहां पर इंतखाब करा ले, रन ऑफ इलेक्शन, ये सारी चीजें तो बात होती है। सर, किस तरह की कि मजलिस शूरा, काउंसिल ऑफ एल्डर्स, या ईरान में जिस तरह का निज़ाम? बहुत अच्छा सिस्टम है कि काउंसिल ऑफ एल्डर्स जो है
وہ تو کہا گیا ہے کہ پتہ نہیں کب نیٹو کے زمانے سے اس کے بارے میں بات ہوتی رہتی ہے، لیکن ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے ایک سپرویژن رکھنی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہ ہر روز آپ نے جو فیصلہ کیا اس کے اندر آ جائیں گے. یہ کہنا بس ایک ریڈ لائن سمجھ لیجئے کہ اس کو نہ کراس کریں لوگ، اپنا کھلاتے رہے. جیسے ایران میں ابھی امام خمینی جو ہے وہ بھی بعض دفعہ اپنا لگا لیتے ہیں، لیکن عام طور پر ان کو جس طریقے سے حکومت چلتی ہے اس میں دخل اندازی نہیں ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر واقعی ہمارے یہ ٹرمپ کے اور مودی کے بعد تو بڑا کلیئر ہو گیا ہے کہ اچھے بھلے سسٹم کے اندر بھی بعض دفعہ ایسے لوگ آ جائیں گے طاقت میں جن کو رین ان کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ تو پورا سسٹم بگاڑ کے رکھ دیں گے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں قائد اعظم نے پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان دیکھا تھا، ایک اسلامی ملک دیکھا تھا، یا ایک سیکولر ملک کے طور پہ اس کا خواب دیکھا تھا؟ میرا خیال ہے قائد اعظم کا جہاں تک یہ تعلق ہے کہ انہوں نے اپنا رول آف لا، وہ تو بڑے اس کے بارے میں اسٹرکٹ تھے، لیکن سیاست جب انہوں نے کی نا اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ پہلے دن سے آخری وقت تک صحیح ہو. پاکستان کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے لیکن ساتھ ہی کیبنٹ مشن پلان بھی مان لیا کیونکہ فلیکسیبلٹی دکھانی تھی. اسلام کے نام پر لوگ یا مسلمانوں کے نام پر آ تو گئے، لیکن یہ بھی ان کو پتا تھا کہ جب تک ایک طرز حکومت میں اتنا وہ ریلیجن کا دخل ریلیجن کا کام تو ضرور ہوگا، لیکن یہ نہ ہو جائے کہ مائنورٹیز جو ہے وہ سائڈ لائن ہو، مارجنلائز ہو جائے. اس کو ہم ان کے حساب سے اور میرے اپنے طریقے سے، اگرچہ کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اس کو کہنا چاہیے کہ بالکل ٹھیک ہے، سیکولرزم ٹھیک نہیں، لیکن سیکولر فیکٹرز جو ہیں ڈیموکریسی کے یا کسی پالیٹی کے، ان کی تو بہت ضروری ہے کہ اس کو آپ مانیں، لیکن ورنہ تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ اسلام بھی مائنورٹیز کو بہت بہتر طریقے سے اکوموڈیٹ کرتا ہے سسٹم میں؟ اب یہ دیکھیے یہ اس فیلڈ میں جا رہے ہیں جہاں پر مجھے کبھی اتنا ہمت نہیں ہوتی کہ میں کر سکوں، کیونکہ میری اس کے بارے میں جو ہے سمجھ بہت ہی کمزور ہے. ایک طرف چلیں ہم سر آپ آگے چلتے ہیں. ان کو آپ نے یہاں تک دیکھیے، اگر میں نے یہ نہیں کہ بالکل اوائڈ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اچھے بھلے اسلامی جو حکومتیں تھیں ان کے اندر جوز ہیں، ہندوز ہیں، اس طرح کے لوگوں کو امپورٹنٹ پوسٹ ملی ہوئی تھی، کوئی ان کے پیچھے ڈنڈا لے کر نہیں تھا پڑتا. ہمارے ہاں ابھی تو جب کہتے ہیں نا کہ اپنے ود ان دا ریلیجن جو سیکٹیرین ڈیوائڈز ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. تو لیکن کیا ہونا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کیونکہ میں کہتا ہوں نا کہ مجھے اگر اتنا نہیں پتا کہ مائنورٹیز کا صحیح سٹیٹس کیا ہے، ان کو مذہب کے حساب سے کیا ملنا ہے، تو میں وہاں رک جاتا ہوں. لیکن یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ آپ نے سب سٹیزنز کو یہ امپریشن ضرور دینا ہے کہ یہ ملک آپ کا. صحیح. سر آپ نے اپنی کتاب آنر امنگس دا اسپائز میں اپنے آپ کو خود کو اسامہ اورگزئی کے کریکٹر کے نام سے مشابہت دی، لیکن آپ اپنی اس کتاب میں یہ بھی شروع میں لکھتے ہیں کہ اسامہ اورگزئی اپنی زندگی کے شروع کے ایام میں خدا پہ کوئی خاص یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میکیویلین گراؤنڈز پہ خدا سے کو مان لیا. اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا آپ اختصار فرمائیں. بارکزئی بہت ٹرائب ہے پرانا، اور ہماری فیملی اسی سے آئی تھی. لیکن یہ جو ہے اگر آپ اپنے بچپن میں کچھ لوگ جو ان سے ہوتے ہیں وہ بعض بات سوچ کے کہتے ہیں کہ کیوں مانو، کیا وجہ ہے کہ چونکہ ماں باپ کہہ رہے ہیں مان لیں، مجھے خود ڈسکور کرنے دیں آپ. پھر وہ برٹرن رسل جیسا بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر ہم نہیں مانتے اس لیے کہ بھائی آپ کا آرگومنٹ مجھے اپیل نہیں کر رہا کہ سب کچھ کسی نے تو بنایا ہوگا، تو میں پھر پوچھوں گا کہ اللہ نے کچھ نے بنایا. اس طرح کی ڈسکشنز جو سی ہوتی ہیں کسی نہ کسی سٹیج پر آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیتی. وہ میشیویلین تو جون سا تھا وہ تو میں نے ایسے ہی لیکچر ٹون میں کہا، لیکن آخر میں جب میں کنونس ہوا کہ نہیں ایک ایسی حیثیت ضرور ہے، کیونکہ کئی چیزوں کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کسی کو آئی ہوگی جس کو پتا ہوگا، تو یہ اس میں پھر بہت جلدی میرا خیال ہے اپنے کالج یا اسکول کے زمانے میں کنورٹ تو ہو گیا تھا کہ ہاں کنونس ہو گیا تھا. کنورٹ کیا ہونا ہے، کنونس ہو گیا تھا کہ نہیں ایسی ایک حیثیت ہے.
لیکن وہ شک جو ہوتے ہیں نا پڑھنا، میرا اپنا خیال ہے کہ جو اپنے دماغ میں شک ڈالنا ہوتا ہے نا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ جو آپ کو کہا جائے آپ مان جائیں، یہ تو کافی نہیں ہے. آپ کو اس کے متعلق سوچنا ہے، ضرور سوچنا ہے، اور خود اگر آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے، اور بعض دفعہ نہیں آپ کو سمجھ آ رہی لیکن کہیں گے اتنی باتیں اس مذہب میں صحیح ہیں یا اس شخص نے صحیح کہی ہیں، ایک دو باتیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی لیکن صحیح ہوں گی پھر، کیونکہ میری سمجھ کمزور ہے. تو سر یہ تو آپ نے لفظ استعمال کیا میکیویلین. کیا آپ اس میکیویلین نظریے کے قائل ہیں اور اپنی زندگی میں وقتاً فوقتاً اس کو پریکٹس بھی کرتے ہیں؟ دیکھیے میکیویلین اس سلسلے میں تو میں نے کہا نا لائٹر ٹون میں تھا، لیکن میکیویلین بہت بڑا تھنکر تھا. نکولس اصل میں اس نے میکیویلین، یس. جو ہے نا پریکٹیکل وے آف گورننس، اس میں اس نے کہا جی وہ ریال پالیٹک، آج کل اگر کہے گا ہنری کسنجر ریال پالیٹک تو لوگ اس کو یہ میکیویلین تو نہیں کہیں گے، لیکن میکیویلین کا یا کوٹلیا کا جو انڈیا میں تھا پرانا ان کا چانکیہ جس کو کبھی کہتے ہیں، یہ لوگ گورننس کے لیے اصولوں کی پابندی نہیں کرنا چاہتے، کہتے تھے کہ جی آپ کے لیے ایکسپیڈینٹ کیا ہے، تو یہ ایکسپیڈینس پر مانتے تھے، اس لیے اینڈ ورنہ ڈیفائنس دا مینس ان ادر ورڈز. یا تو کیا آپ بھی اسی طرز حکومت کے قائل ہیں؟ میں دیکھیے بات سنیے، مجھے یہ بعض دفعہ کیونکہ پالیٹکس جو ہے نا انٹرنیشنل یا پولیٹیکل سائنس وہ سبجیکٹ نہیں رہا، لیکن آپ کو ایکسٹرنل افیئرس میں نے کئی دفعہ کہا کہ آپ کو ڈبل گیم بھی کھیلنی ہے، ٹرپل کھیلنی ہے، آپ کو کچھ کمپرومائز کبھی کریں گے، اصول جو سا اپنا رکھیں گے، یہ نہیں کہ اس پر اکڑ جائیں گے. تو وہاں تک تو میں انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہ والی جو ہے ایکسپیرینس سے زیادہ ریال پالیٹک کا میں قائل ہوں. ملک کے اندر کیونکہ وہ اپنے لوگ ہیں، وہاں پر ہم سب کا انٹرسٹ ایک ہی ہے، وہاں پر لوگوں کو سرکار کی کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے، اور وہاں اس کو رکھنے کے لیے سمجھ آنی چاہیے کہ آپ کے کوئی اصول بھی ہے، آپ اس کے اوپر چلتے بھی ہیں. اگر وہاں پر بھی آپ داؤ لگا لیں میں نے تو یہ کہا تھا لیکن میں نے کرنا نہیں ہے یہ، تو پھر تو جب لوگوں کا ایمان اٹھ جاتا ہے نا اپنی ایڈمنسٹریشن، اپنی فیملی، اپنے ٹرائب پر، پھر نہیں ہو سکتا. سو یہ دو ہیں لیول جن کے اوپر، اور یہ میری طرف سے نہیں، جو پرنسپل آف گورننس ہے، کئی دفعہ کہا یہ تو پلیٹو کے زمانے سے آج تک اس کے اصول نہیں بدلے، لیکن جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہے، مارگن تھاؤ بھی کہے گا، کسنجر اپنے طریقے سے کہے گا، یہ ضرور یہ لوگ کہیں گے کہ جی آپ کی ریال پالیٹک کیسی ہوگی. اگرچہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بس آپ کا اگر انٹرسٹ ہے تو سب ہے، یہاں پر بھی گڑبڑ ہو جائے گی. مجھے تو ایک کئی اچھے آدمی کہتے ہیں کہ اگر ریال پالیٹک میں سے اگر آپ موریلٹی نکال دیں تو وہ پھر اصل پالیٹک نہیں رہتی ہے. موریلٹی رہنی چاہیے لیکن آپ اس کے اندر ایڈجسٹمنٹس اور فلیکسیبلٹی دکھا سکتے ہیں. So you want a hybrid form with the theory of Machiavellian and the values of the society. ہائیبرڈ نہیں، ہائیبرڈ کی مطلب یہ ہے کہ یہ صرف پرنسپلز ہیں آف رننگ یور پالیٹی اینڈ پرنسپلز آف ڈیلنگ ود پیپل. Very اگر fascinating, sir. Very fascinating. جی ہاں، ہائیبرڈ کا مطلب اگر یہ ہے کہ اس کے اندر آپ نے مختلف، جیسے ہمارا سسٹم ابھی کہہ سکتے ہیں نا ہائیبرڈ ہے، نہ سول ہے نہ ملٹری ہے، تو وہ ہائیبرڈ ہے. پھر ہائیبرڈ وار جو ہے وہ تو بڑی صحیح بات ہے کہ ہائیبرڈ وار تو ہوتی ہے، کیونکہ صرف ڈنڈا لے کے پیچھے نہیں پڑتے، اور بھی ہوتا ہے، سائیکالوجی بھی استعمال ہوتی ہے. آپ نے دشمن کی بات ابھی دیکھیں نا گڑبڑ ہو جائے گی نا، کیونکہ سرپرائز اینڈ ڈسپشن بہت بڑے اصول ہیں لڑائی کے. ابھی میں کہوں کہ جی وہاں پر تو آپ استعمال کریں لیکن گھر پر نہ کریں تو لوگ کہیں گے یہ تو دوغلا پنا کر رہے ہو، پر میں کہوں گا پر وہ دشمن کے ساتھ لڑائی ہے، یہ اپنے لوگوں کے ساتھ کرنی ہے. کہتے ہیں سر کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ فسانے میں حقیقت سے زیادہ حسن ہوتا ہے، اور حقیقت برائے مصلحت فسانہ کہتے ہیں. تو آپ نے اپنی کتاب جس میں آپ نے فسانے کو حقیقت اور حقیقت کو فسانے کا رنگ دیا، آنر امنگ دا اسپائز، میں اپنے آپ کو اسامہ برگزئی کا نام کیوں دیا؟ ایسے ہی میرا خیال تھا کوئی نام دینا ہے مجھے، بارگزئی تو ٹرائب یہی ہے ہمارا. اسامہ اس لیے کہ یہ ایسی لوگ جو سے نا اس نام کے پیچھے بعض دفعہ پڑ جاتے ہیں، اور مجھے وہ نام جو تھا یہاں پر بڑا مجھے فٹ نظر آیا، کیونکہ کسی موقع پر میں نے اسامہ کو عظما بھی بنانا تھا،
تو اس لیے تھا, کوئی خاص اس کی اور نئی وجہ ہوتی ہے, لیکن نام کچھ اور دینے. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ الٹر ایگو میری ہے. سر آپ نے پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ISI کو ہیڈ کیا ہے. ایجنسی پہ دنیا کی طرف سے اور خصوصاً بھارت کی طرف سے ممبئی اٹیکس, پلوامہ اٹیکس میں ملوث ہونے کا الزام لگتا رہتا ہے. آپ ان الزامات میں کس حد تک حقیقت اور کس حد تک فسانہ سمجھتے ہیں؟ جس طرح کی جو آرگنائزیشنز ہیں, یہ ISI ہو, BND ہو, یہ باقی دنیا کے لیے کام نہیں کرتے, یہ پاکستان کے لیے یا اپنے ملک کے لیے کام کرتے. اس کے اندر آپ کو یہ پوری گیم کیسے کھیلنی پڑتی ہے, یہ ایسے ہوگا کہ آپ اگر اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ دشمن کی نظر میں کھٹکھٹا شروع کر دیں. اسی لیے میں نے کسی اور پاکستانی ڈرفٹ والی جو کتاب ہے اس میں نے مثال دی ہے کہ ہماری بہت اچھی آرگنائزیشن بن گئی تھی ISI کی, اور اتنی یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک موقع آیا کہ جو ہمارے ساتھی تھے امریکن, ان کو فکر پڑ گیا کہ اگر یہ ایسی ہے تو جب ہمیں کبھی ضرورت پڑی کہ جی ہم نے کوئی داؤ لگانے ہیں یا غلط بیانی کرنی ہے تو یہ نہ ہمیں پکڑ لے. اور ہوا بھی ایسے ہی. جو گلف وار تھی 91, اس کے اندر ہم لوگوں نے تو کہہ دیا یہ بدماشی کر رہے ہو آپ لوگ, یہ آپ نے جو سے عربوں کو, سعودیز کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. سعودیز کو ہم نے کہا کہ ان کے ہاتھ پہ مت چھوڑو, یہ ہو جائے گی. اور اس کو ریپبلکن گارڈز کی جو اسٹرینتھ تھی, ان کی کمبٹ سپورٹ تھی, وہ بھی ہم نے بتائی. تو ان کا اپنا بندہ ایک اسکرو کرافٹ, ان کے اس وقت نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ریٹائرڈ تھے, انہوں نے بھی ایک موقع پر کہہ دیا کہ ISI کی اسسمنٹ بہتر تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ ایسی اسسمنٹ دے تاکہ یہ سعودیزوں سے لڑائی سے باز آئے یا امریکنوں کو منع کرے. امریکنوں کا کام تھا کہ وہ ایسی اسسمنٹ دیں کہ یہ سعودی پریشان ہو جائے تاکہ وہ ان کی بات مان لیں, ان کو حملہ کرنے دے, کیونکہ یہ اسی طریقے سے ان کا وہ وہاں پر کہتے ہیں نا, اس علاقے کے اندر اگر آپ نے فٹ ہولڈ لینا ہے تو لڑکے بغیر نہیں تھا ہو سکتا. یہ ہماری تھی. لیکن یہ کیا یہ سعودیوں نے اچھی آرگنائزیشن کو اگر آپ نے اس طریقے سے اگر آپ کریں گے ٹارگٹ, اور اس کی اسیسمنٹ کو آپ کریں گے, تو مجھے سمجھ آ جاتی کہ کیوں کریں گے. تو سر کیا سعودیوں نے ISI کی ان خدمات یا اس انفارمیشن کو بعد میں تسلیم کیا؟ کہ سعودیوں نے نہیں مانا, کیونکہ انہوں نے اس طرح ایکنالج نہیں کیا. میں تو کہتا ہوں اسکرو کرافٹ بڑا ہی کوئی ایماندار, یا کیا وجہ تھا کہ اس نے 2 سال بعد سارے بات ختم ہو گئی تھی, اس وقت مان لیا. سعودیوں کا اس لیے نہیں کہ سعودیوں کا اپنا طریقہ ہے, لیکن یہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ پریشان ضرور ہے کہ ہاں جی بلایا تو ہے اور اب کرنا بھی ہے کچھ نہ کچھ, لیکن اگر لڑائی کے بغیر گزارا ہو جائے تو یہ بہتر ہے. تو سعودیہ نے یہ میسج امریکہ کو تو ضرور کیا تھا. انہوں نے اس کو کہا نہیں بھائی تم کیا کر رہے ہو, یہ بڑا خطرناک آدمی ہے صدام حسین, اس کی اتنی کامبٹ پوٹینشیل ہے. اس نے ایک آج جیسے ہم فالس فلیگ کہتے ہیں نا, فالس فلیگ آپریشن بھی کرا دیا اکراس دی کویتی بارڈر. یہ ان کا طریقہ تھا. اگر ہم یہ بات کہیں گے تو ہم سے پریشانی امریکہ کی یا CIA کی, یہ تو بڑی نارمل چیز ہے نا, ہوتی رہے گی. سر آرٹیکل 370 کے کشمیر ایبروگیشن کے بعد بھارت کے اس اقدام کی پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا کے بہت سارے ممالک نے مذمت کی. پاکستان کا جو ریئیکشن تھا عمران خان گورنمنٹ کا اور موجودہ عسکری قیادت کا, اس پہ آپ نے کچھ تنقید کرتے ہوئے پائے گئے میڈیا میں. تو اس کے علاوہ کیا رسپانس ہو سکتا تھا؟ کیا پاکستان کو ملٹری ایکشن لینا چاہیے تھا؟ نہیں, یہ کبھی نہیں ہوتا کہ صرف یا یہ کہ کوئی ایکشن نہ لو اور یا دوسرا حملہ کر دو. کئی رینج آف آپشن ہوتی ہیں. جب ہم ہائیبرڈ کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب بھی یہی ہے. اس صورت میں تو ہیومینیٹیرین ایڈ پر انسسٹ کرنا تو کوئی بھی کسی کو تکلیف نہیں تھی. باقیوں کو میں نہیں اس وقت کروں گا کیونکہ اس میں پھر کچھ اور لوگ جو ہیں وہ اور اس طرف لے کے چل پڑیں گے. تو صرف یہ 370 اس نے جب کیا وہ ایک سمبولک ایکشن تھا. کشمیروں کو اس سے بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا, اور اس کے بعد جب انہوں نے اپنا سٹیزن ایکٹ کیا تو ان کے گلے میں پڑ گیا. تو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ الٹیمیٹلی کئی چیزیں بیک فائر کر گئی. لیکن پاکستان کا جو تھا ریئیکشن, اگر اس میں صرف یہی تھا کہ تقریر کر دی یا نقشہ بنا دیا مائل سٹون پر, بجائے سری نگر کے وہ کچھ اور کے کشمیر ہائی وے کے بدل
کیا سری نگر لکھ دیا. تو یہ تو کافی نہیں ہے نا. وہاں پر میں کہتا ہوں کہ اس موقع پر سب سے زیادہ جو ضرورت تھی کشمیریوں کو جو وہاں پہ سیٹ میں تھے, ان کو ایک حوصلہ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان ہمارے لیے جو کر سکتا ہے کرے گا. اگر دوائیاں نہیں بھجوا سکتے, پیسے نہیں بھجوا سکتے, راشن نہیں بھجوا سکتے, تو آپ نے کون سی پالیسی جو ہے جو اس کا اچھا اثر پڑے گا کشمیریوں پر. یہ تھا سر کیا سجیشن ہے, مینس کون سی وہ پالیسی ہے؟ کیا پاکستان کو کوورٹ آپریشن, کوورٹ ہیلپ کرنی چاہیے تھی, اوورٹ آپریشن, اوورٹ ہیلپ کرنی چاہیے تھی, کیا؟ کئی سسٹم, میں نے کہا نا کہ رینج آف آپشن ہوتا ہے, کوورٹ بھی ہوتا ہے, اوورٹ بھی ہوتا ہے. دھمکی دو, خالی دھمکی دے, اچھی دے دے, کچھ اور لوگوں کو اسپانسر کر کے بات کر دے, اتنی آپشن ہوتی ہیں. اور جو ان کو کنسیڈر کرنا ہوتا ہے, یہ تو اس صورت میں نہیں, ہمیشہ سے کہتے رہے کہ اس بات کو اگر آپ نے سب کو انٹیگریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے وہی ایک پرانے جو سسٹم Sir, بتائے while تھے. we are at Kashmir, do you think that Kashmir will be freed without any military option? No, I think there will always be, a combination of action, and that will also include some bad policies by India, where people get completely alienated. اور وہ بہت اچھا وقت ہوگا جو وہاں پر پہنچتے ہیں, جب اس وقت کمبینیشن آف سلسلے سے وہ بے طرف فیوریبل جگہ ہوگی کچھ کرنے کے لیے. ابھی دیکھیے, ابھی بھی جتنا اثر ہوا ہے کشمیر پر ہماری وجہ سے نہیں ہے. یشونت سنہا جیسے لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی انڈیا نے اپنی کشمیر پالیسی کی وجہ سے وی ہیو لاسٹ دی کشمیریز, ہارٹس اینڈ مائنڈز آر گون. ابھی ٹیریٹری تو رکھ لیں گے ہم فوج کی وجہ سے, ورنہ جب ایک دفعہ آپ نے یہاں تک پہنچ گئے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ مدد ادھر سے ملے گی. سر وہ کشمیر ڈیزروز ٹو ہیو اے کمپلیٹ شو, لیکن کشمیر پہ بات نکل ہی پڑی ہے تو ایک سوال میں اور کرنا چاہوں گا. ہم پاکستانی مسلمان تو کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ہم کیا یہ کمی نہیں دیکھتے کہ بھارتی مسلمان کشمیریوں کا اس طرح کے لیے اس طرح آواز نہیں اٹھاتے جس طرح پاکستان سے آواز اٹھتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ تو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہ وہاں کریں گے تو ان کو بہت تکلیف ہو جائے گی, اور میں چاہتا بھی نہیں ہوں, کیونکہ وہاں پر بہت لوگ ہیں, بہت آپریشن ہو سکتا ہے. وہ وہاں کے سٹیزن, تو جیسے ہم اپنے یہاں کے جو مائنورٹیز ہیں ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ لوئل رہیں گے. ان کو وہاں پر اپنا ایک سروائیول بھی دیکھنا ہے, نوکری کرنی ہے. کچھ لوگ ان میں سے ضرور بول پڑیں گے, جیسے ایجو نورانی صاحب ہے, وہ تو کریں گے. کچھ اور لوگ ہیں آوازیں بلند کریں گے. کچھ لوگوں کو جس کو وہاں پر لائلٹی ثابت کرنے کے لیے ہو سکتا ہے وہ باقی انڈین سے بھی زیادہ, باقی نان مسلم جو انڈینز ہیں ان سے زیادہ ان کو لائلٹی شو کرنی پڑے. لیکن پھر اتنے بھی شیر لوگ ہوتے ہیں جو کہ مسلمان تو نہیں ہیں, انڈین سٹیزنز ہیں, رہتے بھی وہاں پر ہیں. اور اندوی طرح تو ایک ایگزامپل ہے کہ باقی 2-4 کئی اور نام ہیں ایسے جو وہاں بیٹھ کر بھی کہتے ہیں کہ جی ہماری پالیسی ٹھیک نہیں ہے کشمیر کے بارے میں. ان مسلمانوں کو تو میں نہیں کہوں گا کہ جی آپ ابھی آج سے کریں کہ سر پر کفن باندھ کر نکل آئیے. That's not the right time, maybe. اچھا سر, ایک ورڈ ہے اسٹیبلشمنٹ اور ڈیپ اسٹیٹ. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وی کین ہیو اینی بیٹر پرسن دین یو ٹو ڈیفائن دیز تھنگ کہ واٹ از اسٹیبلشمنٹ, واٹ از ڈیپ اسٹیٹ, اور ان کے فار ایگزامپل بھارت میں کیا اس کی ڈیفینیشن ہے, پاکستان میں کیا ڈیفینیشن ہے, اور آپ کی نظر میں امریکہ میں ان کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ ہاں, یہ بالکل صحیح سوال ہے, کیونکہ مختلف جگہوں پر جو ڈیسیژن میکنگ سرکل ہے, اوورٹ اینڈ آپ نے اس سوال کیا نا 2 لفظ سے کہ اوورٹ اور کوورٹ, ان کی میں تشخیص ہے. فار ایگزامپل امریکہ میں جہاں آپ لوگ رہتے ہیں وہاں پر اصل میں ڈیپ اسٹیٹ اگر کہنا ہے تو کہنا چاہیے جیسے ہمارے کئی دوست کہا کرتے تھے بگ منی رنز یونائٹیڈ اسٹیٹس, تو جہاں پیسہ جاتا ہے فالو دا منی اینڈ دیٹ از دا پالیسی. امریکہ میں جو ہے وہ بالکل سول اسٹیبلشمنٹ تو ہے, لیکن اس کے اندر جس کو میں ساؤتھ بلاک کہتا ہوں, پرائم منسٹر آفس, فارن آفس, آئی تھنک پارٹ آف دیٹ از دی ڈیپ اسٹیٹ. ہمارے ہاں لوگ پریشان تو ضرور ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں کوئی ڈیپ اسٹیٹ نہیں, اپنی مرضی سے جو کام کر گیا.
اگر باقیوں نے کچھ نہیں کیا اور فوج ایسا ہی کر گئی تو وہ ڈیپ اسٹیٹ اور اس موقع کے لیے. اگر کسی اور موقع پر انہوں نے بیک اپنا کسی وجہ سے اپنے آپ کو پیچھے رکھا، اور جیسے آج سے 10-15 سال پہلے ایک پالیسی یہاں پر مشرف کے فوراً بعد بنی تھی، جس کے اندر ہم اپنے ریجن میں ایران اور رشیا اور اس طرح کے لوگوں سے ہم نے تعلقات کیے. یہ انیشیٹو فوج کا نہیں تھا، یہ سول کا تھا، بہت اچھا تھا. And the army followed. So we don't have a deep state in that sense, and our ability to create and implement a policy which I believe should be done by deep state is very poor. So یعنی کہ آپ ڈیپ اسٹیٹ کے حامی ہیں؟ ڈیپ اسٹیٹ کا صرف وہاں تک کہ ڈیپ اسٹیٹ جو ہے امریکہ کی طرح، کیونکہ وہ پیسے کی وجہ سے تو اپنی اچھی والی پالیسی کو سیٹل کر دیتی ہے. پتہ ہے کہ افغانستان میں ناکامی ہونی ہے، لیکن پھر بھی لگے رہیں گے کیونکہ ان کے پیسے بن رہے ہیں. لیکن ایک ڈیپ اسٹیٹ ہے، جیسے اب اگر فرض کرو کسی زمانے میں سعودیز کا وہ رائل فیملی کا ہوتا تھا کہ وہ کنٹرول میں رکھتے ہوتے تھے. انڈیا کی ہے، اس کا ایک بڑا مکسڈ بیگ ہے، کیونکہ انہوں نے پالیسی تو بڑی پریگمیٹک بنا لی، لیکن وہ اپنے انڈیا کی بھی حق میں نہیں ہے، کیونکہ وہ اسٹیٹس کو کی پالیسی ہے. اگر خمینی جیسا، میں نے مثال اس لیے دیتا ہوں کہ وہ بہت ہی کم اس طرح کی 5000 سال پرانی سویلائزیشن ہے، وہ بہت ہی کم انٹرفیئر کرے گا، لیکن اس وقت کرے گا جب کا خیال ہے کہ بڑی ضروری ہے. So that is the type of role that you can say کہ deep state could or a council of elders could do. تو اس کی چیزوں کے متعلق اس لیے فائنل نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ بہت لوگوں نے مل کر ایک اسٹرکچر بنانا ہوتا ہے، اور کس طریقے سے آپ اس کو آنر کرتے ہیں، اس کو آبزرو کرتے ہیں کہ مرضی تو نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر فوج کو پسند نہیں آئی پھر اٹھا کے وہ کہتے ہیں نا along with the bath water وہ بیوی کو باہر بن گیا، سب کو فارغ کر دیا، کیا کہتے ہیں جوڈیشری کو بھی تو پالیٹکس کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی، سول اسپیشل کو بھی دبا لیا. That is not the type of deep state that I would want. سر دوران سروس آپ نے جب جنرل اسلم بیگ صاحب آپ کے باس تھے، آپ نے اصغر خان کیس کے دوران یہ تسلیم کیا کہ آپ نے سیاسی پارٹیوں میں ان کے حکم پہ فنڈز تقسیم کیے. اصغر خان کیس سے تو سب بہت واقف ہیں. اس میں آپ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ آپ نے فنڈز کا ایک بڑا حصہ اسلم بیگ صاحب کو غضب کرنے سے روکا، اور اس فنڈ کے اس حصے کو کسی نیک مقصد کے لیے استعمال کیا. وہ نیک مقصد کیا تھا؟ وہ نیک مقصد اس طرح کا ہے کہ جس کے متعلق بات کرنی صحیح بنتی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو سا تھا وہ لوگوں سے ہم نے پوچھا جنا کیا کہ جی آپ کے اتنے پیسے بچ گئے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ صاحب مانگ رہے تھے. میں نے کہا یہ جو سا ہے یہ یہاں پر ایسا جگہ ہے جہاں پر یہ خرچ ہو سکتا ہے، آپ مانیں گے؟ میں نے کہا جی ہاں مان گے. تو وہ اس لیے اس کو چلا گیا. کئی باتیں آپ نے کس سے پرمیشن لی اس چیز کو، ان پیسوں کو اس جگہ پہ خرچ؟ اور لوگوں سے، ڈونر سے، کیونکہ پیسہ ان کا تھا نا. اس وقت تک مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ بینک کا پیسہ، یہ تو بہت بعد میں نکلا جب یونس حبیب آیا اور اس نے آج کے سپریم کورٹ میں کہا کہ میں نے تو بیگ صاحب کے کہنے پر یہ پیسے اپنے بینک سے رکھوائے. اس وقت تک ہم جینوئنلی مان رہے تھے کہ ڈونرز ہیں جو کہ دینا چاہتے ہیں، خود پہنچا نہیں سکتے. سرکار کی پالیسی پریزیڈنٹ سے لے کر سب نیچے تک یہی پالیسی ہے کہ ہم نے یہ مدد کرنی ہے. تو ہم نے بھی اپنے لوگوں کو لگا دیا اس کام پر، 2-4 بندوں کو کہ لگاتے چلے پہنچا دیجیے. بٹ وی آلویز تھاٹ دس از ڈونرز منی اینڈ دیٹس وائی وی ہیڈ ٹو آسک دیم. سر ایک کریکٹر related to Osama bin Laden raids and spying for Osama bin Laden, کرنل اقبال سعید. بالکل ٹھیک. وہ آپ کے انڈر انہوں نے کام کیا کافی عرصے، تو اور اس ملک دشمن کام میں بھی ملوث رہے. تو ان سے آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں، ان سے آپ کے کیسے تعلقات ہیں؟ یہ جو دوسری کتاب ہے نا آنر امنگ اسپائز، اس کے اندر میں نے اس بندے کا کیریکٹر ظاہر کر دیا. وہ لیا ہم نے اسی لیے تھا
کہ کہا کہ سیاست میں ابھی مداخلت کرنی ہے. ہم نے کہا یہ ہمارے بندے تو ٹرینڈ نہیں ہیں, ایم آئی کے بندے اس کام کے لیے ٹرینڈ نہیں ہیں, وہ اپنا دوسرا کام کرتے ہیں. ایم آئی میں تھا بس. تو اگر آپ نے سیاست ہے تو مجھے ایک دو ایسے بندے چاہیے جس کو کہہ سکتے ہیں نا کی کریکٹرز, جو جائیں گے ان کے ساتھ بات کریں گے, کچھ نکالیں گے. تو اس وقت یہ اقبال صحیح بڑا اسٹار آپریٹر نکلا ہے, کیونکہ اس کا کام ہی اس طرح کا تھا, اس کو طریقے آتے تھے کہ کیسے کہاں پر. تو میں نے اس پر بتا بھی دیا کہ انہوں نے تو بگ کر لی بڑی بڑی امپورٹنٹ جگہوں پر, اس کام کے لیے وہ ٹھیک تھا. اس کے بعد جب وہ کام ختم ہو گیا, اس کے بعد میں عائشہ میں چلا گیا, یہ وہیں پر رہ گیا, اور کچھ عرصے بعد فارغ ہو گیا. پھر چونکہ وہ بڑا انٹرپرائزنگ قسم کا بندہ تھا, اس نے کوئی سیکورٹی ایجنسی بھی کھول دی. And that is the last that I heard about it till someone said کہ تمہیں پتا ہے کہ کس نے جا کر امریکن ایمبیسی میں رپورٹ کی ہے. وہ ایک بات صحیح تھا. میں نے کہا ہو خبیث آدمی تو تھا, پہنچ گیا, کر لیا اس نے, اب وہ بھاگا ہوا. Now this is the description that I give very clearly in Damak Spice. سر آپ حاضر سروس وردی میں ہوتے ہوئے پی 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 کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگز آپ نے اٹینڈ کی, جس کی وجہ سے آپ کے اور آپ کے باس جنرل اسلم بیگ کے درمیان دوریاں پیدا ہوئیں. یہ ورژن غلط ہے, کئی لوگوں نے کیا. بیگ صاحب نے بھی کسی موقع پر, کیونکہ وہ ناراض جب ہو گئے مجھ سے اور میں نے ان کا بتایا کہ انہوں نے کیا کیا, تو پھر انہوں نے بھی شروع کر دیا. بھائی یہ ہوا کبھی ایسا کبھی نہیں ہوا. نہیں, کبھی بھی نہیں ہوا. لوگ اڑاتے ہیں وردی میں, سوال کیا سویل میں بھی آدمی نہیں جاتا, ملتے ضرور ہے آدمی کا سوال. لیکن یہ کہ یہ ایگزیکٹو کونسل کی کمیٹی جا کے اٹینڈ کی وردی میں, میرا تو بڑا بالکل دماغ خراب ہوگا کہ میں ایسی جگہ پہ وردی میں پہنچ جاؤں. یہ وردی میں نہیں, لیکن حاضر سروس ہوتے ہوئے کیا آپ نے اٹینڈ کی؟ نہیں, میں نے بتایا نا کہ میں نے تو اس کے علاوہ سول میں بھی کبھی نہیں کی. ملنا لوگوں سے ایک اور بات ہے کہ سے مل لیا, دوسرے سے مل گیا تو یہ. لیکن ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ, کوئی نے کہا نا کہ بڑے کوئی نالائق آدمی ہوگا, اگر وہاں 8-10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کس طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں جاؤں گا, اٹینڈ کروں گا, اور کبھی کو بولے گا نہیں. یہ مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کا جو باتیں کرنے والا زمانہ ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کو اس کے بعد جرمنی کا سفیر لگایا گیا پی 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 گورنمنٹ کی طرف سے. جب وہاں پر میری نوکری ختم ہوئی, جب میری نوکری ختم ہو گئی کئی وجوہات سے, اس میں بھی میں نے پورا لکھا ہوا ہے. اور اس وقت جب یہ فیصلہ تھا کہ ابھی کیا کرنا ہے, کیونکہ ہمارے سے کچھ لوگ ہیں جن کو بعد میں پوسٹ سروس 2-3 سال کی نوکری مل جاتی ہے, کہ بہت جلدی ریٹائر ہوتے ہیں, اور اس میں ایک کوٹا ہے فوجیوں کا جو امبیسڈر جاتے ہیں. تو اس وقت جو جنرل صاحب تھے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف, انہوں نے کہا کہ جی ایک یہ بندہ ہے جو کہ اس دفعہ ہماری طرف سے نامینیٹ ہم کرتے ہیں کہ اس کو آپ بھجوا دیجیے امبیسڈر. اس کا بیک گراؤنڈ جرمنی میں کافی ہے, لینگویج اس کو آتی ہے, اسٹاف کورس کیا ہوا ہے, جنرل اسٹاف کورس اٹیچی رہا ہوا ہے, تو وہاں کے لیے ٹھیک رہے گا. بس یہ ہے. ورنہ یہ کہنا کہ جی کوئی کسی قسم کا ریوارڈ دیا ہوگا انہوں نے, وہ تو بڑی ناراض تھی محترمہ. لیکن یہ ایسے ہوا ہے, یہ نہیں کہ میں نے کونسل کی میٹنگ اٹینڈ کی اور اس کے بعد مجھے کسی نے امبیسڈر لگا دیا. سر نظریاتی طور پہ آپ پاکستان کی کس سیاسی جماعت کے سب سے قریب ترین پاتے ہیں اپنے کو؟ بہت مشکل سوال اس لیے ہے کہ مجھے نہیں ہے پتا کہ یہاں پر کبھی کوئی نظریاتی جماعت تھی بھی. کوئی نظریاتی نہیں ہے, سیاسی مقاصد کے لیے بنا لیتے ہیں. بھٹو نے بھی اگر بنائی لیفٹ آف دی سینٹر تو اس وقت واقعی لگا کہ یہ ابھی پیپل اورینٹیڈ کوئی پلاٹ نہیں ہے, لیکن پتہ لگ جاتا ہے کہ کوئی نہیں ہے. تو اس لیے اگر اس طرح کا سوال ہو تو سب سے جوزدہ واقعی سیاسی جس نے نظریاتی کام کیا لیکن بعد میں سیاست میں بھی آگے, وہ تو جماعت اسلامی ہے. مجھے ان کے لوگوں کے کافی لوگوں کے ساتھ دوستی اور یہاں تک اعتماد تو ضرور ہے کہ وہ نظریاتی جماعت ہے, وہ اپنا کام کریں گے. ان میں سے جو ایمانداروں کا جو ریشو ہے وہ بھی باقیوں سے زیادہ ہے. لیکن بہت مشکل ہوگا مجھے کسی جماعت میں نظریاتی طور پر جانے کی. کوئی بندہ کو کبھی کوئی اچھا کوئی گروپ نظر آ گیا تو سوچا جا سکتا ہے, لیکن طبیعت ایسی ہے. میں جانتا ہوں اپنے آپ کو اتنا یہاں تک کہ اگر میں پولیٹیکل پارٹی میں گیا تو ہفتہ سے زیادہ شاید نہ سروائیو کر سکوں, کیونکہ ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے
میں نے کہنا کہ جی میں پتہ نہیں بہت فن خوان آدمی تو مجھے بہت کچھ پتہ ہے، تو میں تو آپ کی یہ روسی ہے نا، آپ جو لوگوں کو ایک رسی سے ہانکتے ہیں وہ تو میں نہیں کر سکتا. نہیں سر، بالکل صحیح سر. آپ نے کچھ انٹرویوز میں آپ نے یہ کہا کہ عمران، ایسا لگتا ہے یا ایسا ہے کہ عمران خان کو آرمی کے ٹینک پہ بٹھا کے ایوان اقتدار تک لایا گیا ہے. اگر سر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو کیا نواز شریف کو C-130 پہ بٹھا کے ایوان اقتدار تک نہیں پہنچایا گیا تھا؟ اور اس وقت تو آپ بھی پاور کوریڈورز کا حصہ تھے. نہیں، میرے سے پہلے آ چکا ہوا تھا وہ، ضیاء الحق کے زمانے میں ان کو لے لیا تھا، چیف منسٹر بنا دیا تھا. میرے زمانے میں صرف یہ تھا کہ جو الیکشن ہوا تھا 1990 پہلے 88 کا، اس میں نواز شریف نے وہ الیکشن تو نہیں جیتا، لیکن دوسری دفعہ یہی ہوتا تھا وہاں پر. جب میں کہتا ہوں نا ٹینک پر بٹھانے کی بات، جب آپ اسٹیبلشمنٹ پہ بات چھوڑ دیں گے آج کل جیسے کر دیا تو انہوں نے بتا دیا اس کو. اس وقت کئی لوگ تھے، اس میں نام لینا اچھا نہیں لگتا، کہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ ٹھیک ہے اس کو نکال تو رہے ہیں بیوی کو، واقعی ان کا یہ 1 2 3 بجے میں نے پاکستانی لفٹ میں جویز بتائی وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کا خیال ہے کہ ان کی جگہ آ کر میاں صاحب جو ہے وہ بھی بہتر کام کریں گے تو اس کے متعلق سوچ لیجیے. فیصلہ یہ ہوگا جو جیتتا ہے، پر ٹھیک ہے جی آئی جی اے اگر کو نہیں جیتنا ہے یہ انتخاب اور اس کے اندر ان کا ہیڈ نواز شریف ہے تو ان کو آنے دیں. تو شکوک تو بہت تھے، لیکن انیشلی جب لایا گیا تھا ان کو تو واقعی ٹیگ کو کہہ لیں کیسے کہہ لیں، ضیاء الحق کی سلیکشن تھی کہ بھئی ایک آدمی ہم نے پیپلز پارٹی کے خلاف ایک فیلڈ کرنا ہے، ایسا آدمی جس کی ہم بیکنگ بھی لے سکیں، پنجابی بھی ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو کام کرتے ہیں یہ ضرور کرتے ہیں، لیکن میں نے جب اس کے بعد جب یہ اس کتاب سمیت پاکستان ایڈٹ سمیت یہ بھی کہہ دیا کہ کرتے تو ہیں لیکن سب ہمیشہ بیک فار ہوتا ہے. اگر ہر دفعہ اگر کسی سیاسی لیڈر نے آرمی چیف چنا کہ یہ سوچتے ہوئے کہ یہ مجھے فارغ نہیں کرے گا تو اس نے کر دیا، میرٹ پر چنا تو بچ گیا. جب فوج والے لاتے ہیں چاہے وہ نواز شریف کو لائیں یا کسی اور کو کرے، اور میرا خیال ہے عمران خان کے شاید بھی شاید پتہ نہیں کیا ہوگا، تو یہ بھی میں نے دیکھا کہ جب آرمی ٹیک اوور کرتی ہے اس کے بعد 5 سال 10 سال بعد جب نکلتی ہے تو جس کو نیمیسس کہنا چاہیے، جو کہ اس کو کوشش کی فوج نے باہر رکھنے کی، وہ واپس آ جاتے ہیں. ایوب خان کے بعد بھٹو آ گئے، ضیاء الحق کے بعد بی بی آ گئی، پرویز مشرف کے بعد تو یہ جو 2 جماعتیں تھیں نون اور پیپلز پارٹی، ان کو وہ باہر رکھنا چاہتے تھے، دونوں بینک کے لیکن ساتھ سر واپس عمران خان کے ساتھ یہ کہنا کہ وہ ٹینک پر بیٹھ کر آئے زیادتی نہیں ہوگی؟ ان کی 22 سال کی اسٹرگل ہے، انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. بھٹو ایوب خان کی بیک پہ ہے، نواز شریف صاحب ضیاء الحق کی صاحب کی بیک پر ہے. میں نے اپنا اوپینین دے دیا، کسی اور کا یہ نہیں ہوگا. میں نے تو چونکہ 1 2 چیزیں دیکھی جس میں ان کی اسپانسرشپ ہوئی، اس لیے کہہ دیا. زیادتی یا نہ زیادتی یہ لوگ کو خود فیصلہ کرنے. اگر کوئی بندہ ڈس ایگری کرے گا میں اس کے ساتھ کبھی لڑائی نہیں کروں گا. صحیح. سر تمام الیکشنوں میں دھاندلی کا عنصر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، امریکہ بھی اس سے مبرہ نہیں ہے، لیکن پاکستان میں شاید کافی زیادہ ہوتا ہو دوسرے ممالک کے مقابلے میں. لیکن اب 2013 اور 2018 دونوں کے الیکشن کا موازنہ کریں تو کن الیکشنز میں زیادہ دھاندلی ہوئی؟ 2013 میں تو پتہ نہیں، مجھے کچھ یاد نہیں، کسی نے شور وور تو نہیں تھا مجھے. اس میں میاں صاحب دوبارہ آئے تھے نا الیکٹ ہو کر. 2013 میں میاں صاحب پی 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 گورنمنٹ کے بعد دوبارہ آئے تھے. شور مچانے والے میں میرے خیال میں عمران خان نے کچھ کہا، لیکن عمران خان کو اس میں ووٹ بہت ملے تھے، سیٹیں کم ملی تھی. عمران خان صاحب نے بہت شور مچایا سر 4 سیٹ پہ. کس نے؟ عمران خان پی ٹی آئی گورنمنٹ پی ٹی آئی کہ لیکن اس وقت کو بہت زیادہ اس پروسیس کی کریڈیبلٹی پر شک نہیں تھا. 2018 کی تو نظر آتی تھی کہ کیا یہاں پر تو انفلوئنس ہوا، لیکن میرے پاس کوئی نہیں ہے. میرے حساب سے بڑے بڑے فیئر الیکشن بھی ہو چکے ہوئے ہیں اس ملک کے اندر. یہ جو تھا جس کے رزلٹ میں پاکستان ٹوٹ گیا 1970 والا، وہ بھی ٹھیک تھا. 1988 والے میں اسٹیبلشمنٹ کے سب جانتے ہوئے کہ ان کی سمپتی کدھر ہے،
اگر بی بی وہاں پر 92 سیٹس لے گئی, میجورٹی لے گئی, تو اس کا مطلب تھا کہ اپنی پریفرنس کا تو لوگوں کو پتا ہوگا, لیکن انٹرفیئرنس کوئی نہیں تھی. یہ تو میں بھی واچ کر سکتا ہوں کہ اس کا بالکل کوئی انہوں نے کسی نے کوشش نہیں کی اس کو الیکشن کو انفلوئنس کرنے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ آپ کہتے بھی ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کہ ایوب خان صاحب سے لڑائی ہوئی اور ان کی حکومت آئی, پھر بے نظیر بھٹو کے بعد جنرل ضیاء الحق صاحب کے بعد بے نظیر بھٹو کی, اور مشرف صاحب کے بعد ان کی مخالفت اور رکاوٹوں کے باوجود نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ دوبارہ آئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں سے کوئی جماعت, چاہے وہ پی 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 ہو یا پی ایم ایل این ہو, ان کی گورنمنٹ دوبارہ ضرور بنے گی؟ نہیں, ضرور تو نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ اس کا مطلب ہے پھر تو آدمی کرسٹل بال بھی چاہیے اور پھر کوئی اور ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوگا. میرا یہ صرف ہے کہ چونکہ اس قسم کے آپ نے ہائیبرڈ کی لفظ استعمال کی, یہ وہ ہائیبرڈ سسٹم بن جاتا ہے, اس میں نہیں پتا کس نے کیا ڈیسیژن لینا ہے, کس کی ذمہ داری ہے. وہ آہستہ آہستہ اپنی جو سی پاپولیرٹی کھو دیتا ہے, اور اس کے بعد کیا اس وقت کوئی بھوٹو ہوگا یا کوئی اور اس طرح کا بندہ ہوگا جو اس کو ایکسپلائٹ کرے, یا اس وقت لوگوں کو. عمران کو بھی کہہ سکتا ہے کہ عمران خان نے بھی جو اپنی جینوئن پاپولیرٹی تھی تو وہ تو ایسے ہی گین کی تھی نا کہ باقی مین اسٹریم پارٹیاں نہیں کام کر رہی تھی تو ان کو آگے. اس وقت کیا سچویشن ہوگی یہ میں نہیں جانتا, صرف اتنا پتا ہے کہ اگر جب اس طرح کام کرنا شروع کریں نا تو آپ سب چیزوں کے باوجود ڈیلیور نہیں کر سکتے لانگ ٹرم میں. ہاں, چھوٹا موٹا آپ نے سب قابو کر لیا, لانگ ٹرم میں نہیں کر سکتے. اس وقت کیا سینیری ہوگا نہیں کوئی اتنی کلیم ہی نہیں کر سکتا ہوں کہ مجھے اتنی انسائٹ ہے ان چیزوں میں. سر, آپ کے اوپر ایک اور الزام لگتا ہے کہ آپ نے بے نظیر بھٹو کی پہلی گورنمنٹ ہٹانے کے لیے اس سلسلے میں شامل رہے, تو کہ اس میں کتنی صداقت ہے؟ نہیں دیکھیے, میں نے اپنی کتاب جو ہے اس لیے کہتا ہوں کہ ابھی تو ریکارڈ پر چونکہ لکھ دیا ہوا ہے نا, پاکستانی ڈفٹ میں لکھ دیا کہ کیسے ہم لوگ جو تھے ایک سمپیتھیٹک کراؤڈ تھا اور آہستہ آہستہ وہاں تک پہنچ گئے کہ ہم نے سب نے تقریباً غلام صاحب خان سے لے کر نیچے تک کہ کچھ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ محترمہ جونسی ہے کبھی لسٹوں کی بات کرتی ہے, کبھی کشمیر کے سلسلے میں ایسی بنتی ہے, کبھی نیوکلیر کی بات ہوتی ہے, بات اندر کی بھی نہیں مانتی ہیں. یہ جیسے تھی یہ کراچی کو ہینڈل کرنے والی کئی چیزیں ہیں. بہت کوشش کی, خاص طور پر سب سے زیادہ کوشش کی غلام صاحب خان نے کہ یہ حکومت چلے بڑھے, ان کو ایڈوائس ملنی ہے, یہ بہت نئے لوگ ہیں. اس کی 50 سال کوریڈورز آف پاور میں, یہاں کس کی 50 سال عمر میں نہیں تھی, 35-36 سال کی تھی. کوشش کی لیکن نہیں مانی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اس وقت اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے سیکیورٹی تھریٹ بن چکی تھیں؟ نہیں, یہ سب کبھی اس طرح کا مجھے جو ہے نا ٹرمینالوجی نہیں استعمال کرنی چاہیے کہ یہ سیکورٹی تھریٹ بن گیا, یہی غدار ہو گیا, یہ اس کو نہیں. ان کی پالیسیز اور یہ وہاں پر پہنچ گئے تھے جہاں پر لوگ کم از کم ڈیپ اسٹیٹ اگر کہنا تو ڈیپ اسٹیٹ والے پریشان بہت زیادہ کہ ابھی کیا کریں. اور یہی بات تھی کہ جب یہ ابھی جب میں نے کہا نا اس کے اندر اس لیے لکھ دیا تاکہ آپ لوگوں کو ریکارڈ پر بھی دے دیں کہ آخری کوشش کی گئی کہ ان کو بتائیں, پرائم منسٹر صاحبہ کو بلائیں, ان کی بریفنگ کرتے ہیں ہم ان میں, اور ہمیں بتایا بغیر امریکن امبیسڈر کو لے کر آ گئے. یہ میں نے اس لیے لکھا ہے کہ اس وقت جب ہم دینا چاہتے تھے تو ہم نہیں دے سکے ان کو, اور اس کے بعد بھی فیصلہ فوج نے نہیں کیا. پریزیڈنٹ صاحب کو کہا کہ دیکھیے یہ ہے, آپ اس وقت سپریم کمانڈر بھی ہے, پریزیڈنٹ بھی ہے, 8th امینڈمنٹ بھی ہے, سب سے زیادہ تجربہ کار آدمی, آپ بتائیے کیا کرنا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو فارغ کر دیا. تو سر, یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 8th امینڈمنٹ کے خاتمے کے بعد مسائل بڑھ چکے ہیں گورننس کے اور چیک اینڈ بیلنس کے؟ ہاں ہیں. 8th امینڈمنٹ کی کئی نقصانات تو ضرور تھے, لیکن 8th امینڈمنٹ میں ایک تھی جو کہ ہمارے پاس وہ اس طرح کی رہبری کونسل اگر نہیں ہے تو کم از کم ایک اگر آپ نے ہمیشہ اگر اچھا پریزیڈنٹ چنیں گے, یہ نہیں کہ کوئی آپ نے اپنا فیملی کا لوئلسٹ لگا دیا یا اپنا اکاؤنٹنٹ لگا دیا جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے. اگر آپ نے اس طرح کا پریزیڈنٹ چنا جیسا کہ ہونا چاہیے اس آفس کے لیے, تقریباً کنسنسس کے ساتھ لوگ کام کر رہے تھے.
تو وہ جو آدمی ہے اس کے پاس 8th امینڈمنٹ اگر ہے تو وہ اس کو پتا ہے کہ میں نے بہت کم استعمال کرنی ہے, پہلے پوری کوشش کروں گا کہ نہ ہو. یہ ہے سر نا, یہ بات بھی تو پھر پرسنل ججمنٹ پہ آ جاتی ہے, سسٹم ججمنٹ پہ تو بات نہیں رہتی پھر بھی. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, کافی تک ہے, لیکن کون سی جگہ ہے جہاں پر پرسنل ججمنٹ کسی نہ کسی جگہ پر نہیں کام آتی ہے. ٹرمپ ابھی تو ٹرمپ کے بعد امریکہ بھی نہیں کہہ سکتا نا کہ کتنا زیادہ ڈیمیج کر سکتے ہیں, یا کوئی اچھا آدمی اگر اتفاق سے مل جائے تو کتنا کچھ کر سکتا ہے. بیسیکلی تو میں مانتا ہوں کہ اگر ہمارا وہ پورا کلچر اور سسٹم بن جائے جیسے جرمنوں کا ہے, وہاں پر تو سسٹم کے باہر کوئی بات نہیں ہوتی. بالکل ایک آدمی کی پریفرنس ہے, کول جیسا چانسلر ہے, سب سے زیادہ تجربہ ہے, اس نے 15-16 سال چانسلر تو رہا, واقعی اس کا کمپٹنس کے میں تو کوئی شک نہیں تھا, لیکن وہ رائیولری اپنی پارٹی میں بالکل برداشت نہیں کرتا. جتنے لوگ ان کا خیال تھا یہ پوٹینشیل میرا رائیول ہے, اس کی چھٹی کرا دیتا تھا. یہ تو اینگلا مارکل تو ویسے اس کی غلطی سے نکل آئی, اس کا خیال تھا یہ ایسٹ یورپ کی ہے, خاتون ہے, یہ کیا کر لے گی, تو وہ تو ٹکی رہی. اور ایک موقع آیا کہ اینگلا مارکل نے اس کو نکالا. تو لیکن پرسنل کی علاوہ انسٹیٹیوشن ہی اگر چلے ہے تو بڑا اعلیٰ کام, لیکن مجھے آج تک پتہ نہیں کہ کہاں پر صرف انسٹیٹیوشن نے کام کیا. صحیح. سر پوسٹ مشرف ایرا میں پاکستانی سیاست میں کون بہتر لیڈر بن کے ابھرا ہے ابھی تک؟ کوئی پتہ نہیں, کوئی پتہ نہیں, کچھ نہیں سمجھ آتی. بعض دفعہ میں خود پریشان ہو جاتا ہوں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب نالائکیوں اور سب کرپشن اور سب نااہلیوں کے باوجود اگر زرداری جیسا آدمی 5 سال پریزیڈنٹ رہے گا, لوگوں کو خوش ہے, نہ فوج ناراض ہے اس سے, نہ بزنس والے اعزاز ہے, تو یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے متعلق مجھے علم نہیں ہے اس کے بارے میں. Divine intervention, sir. That's how the country is run. جی Divine intervention. بعض دفعہ ہوتی ہے, لیکن سر آپ ایک بہت ہی مشہور, معروف اور پرزور جنرل اور ایکس آئی ایس آئی کے چیف کے انڈر بھی آپ نے کام کیا. میری مراد ہے جنرل حمید گل صاحب کے ساتھ. کہ کیا آپ جنرل حمید گل صاحب کی نظریات اور پالیسیز سے اتفاق کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے نظریات کا برملا اظہار کرتے تھے. یہ کہنا کہ اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں, یہ بڑا ایک بلیک اینڈ وائٹ تو نہیں ہو سکتا. بڑے پرانے دوستوں کو دیکھتے, اور میرا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کمپٹنس دماغ ان کا بہت اچھا تھا. ان چیزوں کو اس کو جو ہے نا جس کو کہتے ہیں ٹیکسٹ میں بیان کرنا ان کا ان پر تھا. کئی چیزیں تھیں جن کے سے اتفاق کر سکتے ہیں, کہیں سے نہیں کر سکتے. اور یہ ایک اچھی مثال ہے کہ جس میں میں کہہ سکتا ہوں کہ ڈسپائٹ مینی ڈفرینسز ہم دونوں آخر تک دوست تو رہے نا, جب تک وہ فوت نہیں ہوئے ہمارے دوست تھے. وہ انہوں نے میرے ویوز کی اگر نہیں مانے, کم از کم یہ نہیں کہ ان کو اس سے کوئی فرق پڑ گیا ریلیشن شپ میں. سو ہی ریسپیکٹڈ مائی رائٹ ٹو ہیو مائی ویوز, اینڈ آئی آلویز سیڈ کہ جی آپ کا یہ جو ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے, بالکل مانتے ہیں. یہ ذرا دیکھ لیجیے, مجھے لگتا تو نہیں ہے کیسے ہوگا. جلال آباد فار ایگزامپل آپریشن کے متعلق ہماری ڈفرینسز تھے, اور بٹ ہی نیو ہاؤ ٹو ہینڈل دس تھنگ. پرسنل نہیں ہو جاتے لوگ ایسے موقع کے اوپر. جینوئنلی اگر آپ نے مان لی ہے ایک دوسرے کی بات تو وہ ہوتا ہے پروفیشنل ہارمنی کا طریقہ. تو بہت زیادہ رہے اختلافات, جیسے ابھی اسامہ بن لادن کے بارے میں میری اپنی تھی اسیسمنٹ, اور وہ مجھے کہتے تھے کہ تم کیا بات کر رہے ہو, وہ تو وہاں پر تھا ہی نہیں. یہ مجھے نہیں پتا, لیکن یہ اپنا اپنا طریقے کے باوجود یو کین لیو ود ایچ ادر, یو کین اسٹل بی فرینڈس. یہ بات ہے. جنرل حمید گل صاحب کی اسیسمنٹ یہ تھی کہ اسامہ بن لادن کمپاؤنڈ میں موجود ہی نہیں تھے. انہوں نے مجھے کہا تھا, وہ انہوں نے کہا تھا, بیگ صاحب نے کہا تھا کہ مار کر اس کو وہاں لائے. وہ اپنے لوگ لگے ہوئے تھے, ہاں ہم نے بھی اپنی چلا دی. یہ تو ہمارا رائٹ ہے نا کہ اپنی اسسمنٹ کر کے آپ دے سکتے. سر آپ کی تصانیف میں سے آپ کی 3 مشہور زمانہ تصانیف ہیں جس کی وجہ سے شاید آپ کو بہت ساری کنٹروورسیز نے بھی گھیرے رکھا, لیکن ان تینوں تصانیف میں سے سب سے آپ کے دل کے قریب کون سی تصنیف ہے اور کیوں؟
جو مجھے پسند ہے جی وہ تو سارے ڈرفٹ ہے جی. 8-10 سال لگائے اپنے تجربات کے نچوڑ میں. اس کے اندر مجھے کوئی میری اپنی میں نے اس کو اون کر سکتا ہوں کہ جی یہ تو بہت سوچ کر کئی جگہ پر اپنے آپ کو کرٹیسائز بھی کیا. میرے نزدیک تو وہ ہے اصل کتاب. تو وہ ہے کہ اسپائی کرونیکلز لکھنے سے پہلے کیا آپ نے نہیں سوچا تھا کہ آپ کو کسی قسم کی سیکیورٹی کلیئرنس لینی چاہیے یا اس کو کراس چیک کرانا چاہیے؟ کیونکہ دیٹ واز ان کولیبریشن وتھ را چیف آف اے ہاسٹائل کنٹری. اس کی ضرورت تو کوئی نہیں تھی کسی سے پوچھنے کی. اگر وہ را چیف ہے تو میں ایسے چیف. اس کے متعلق بھی یہی الزام ہو سکتا ہے کہ تم نے اس کے بعد مل کے کوئی لکھی. ہم دونوں کے لیے ایک موقع پر یہ سمجھ آ گئی ہمیں کہ ہم لکھ سکتے ہیں ایسی کتاب جو کہ دونوں طرف پڑھی جا سکے. اور سچی بات یہ کہ جو میری تقریر اس کے بعد ہوئی اس کا تعلق اسپائی کرونیکل سے نہیں. یہ تو ابھی کئی دفعہ لوگوں کا بچا چکے تو کسی اور چیز ہو گئی. وہ اتفاق سے کوئنسیڈنس بھی ہو گیا کوئی اور کئی اور چیز ہے. لیکن یہ کتاب کی وجہ سے تو کتاب کو تو اندر فوج کے اندر ریٹائرڈ بھی اور سرونگ بھی وہ کئی لوگوں نے پڑھ کے کہا کہ جی کتاب بہت اچھی ہے. اور مجھے تو کوئی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ جب اس کی لانچنگ ہوئی تھی دہلی میں 23 مئی کو وہ جس نے دیکھی 1.5 گھنٹے کی لانچنگ ہے وہ ویڈیو موجود ہوتی ہے وہ یہی کہتے تھے کہ جی کمال ہو گیا آپ لوگوں کی کتاب نے وہ کام کر دیا جو 70 سال میں نہیں ہوا. کیونکہ وہاں انڈیا کی ہوز ہو کمیٹی بیٹھ کر کہتی ہے انڈین پالیسی اور کشمیر از flawed. Let's address the issue in collaboration with Pakistan. If that is the consensus, if that is the conclusion, میں تو کہتا ہوں ہمیں اپنے آپ کو بڑی شاباش دینی چاہیے ہم دونوں کو. لیکن سر کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ طریقہ کار یا وتیرہ بن جائے اور وقتاً فوقتاً مختلف ایکس جنرلز اور حساس اداروں پہ رہنے والے لوگ مل کے کتابیں لکھیں تو اس سے ایک پرسیپشن بلڈ ہوتا ہے کہ کسی موقع پہ کوئی ایسی سیکیورٹی بریچ ہو سکتا ہے جو ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہو مستقبل میں؟ کہ یہ ماڈل فالو ہوگا کیونکہ جو ان میں سے سینسیبل لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا. ابھی دیکھیے 2.5 سال میں کسی بندے نے ایک سیکرٹ تو اس میں سے نکالا نہیں ہے کہ جی یہ سیکرٹ تھا جو آپ نے ریویل کر دیا. تو سیکرٹ ریویل کرنے کا پرابلم ہوتا ہے نا انٹیلیجنس چیف کے لیے. اگر وہ نہیں ہے اپنی وہ اسیسمنٹ دے رہے ہیں تو یہ تو اتنی اچھی ایک ریفرنس کتاب بن گئی ہے ہمارے ہاں بھی کسی حد تک. لیکن ہندوستان کی اسٹریٹجک کمیونٹی میں تو یہ ایک مسٹ ریڈ ہے کہ جی اگر آپ نے اپنا پڑھنا ہے یا دوسرا ورژن دیکھنا ہے تو یہ کتاب پڑھی ہے. تو میرا مجھے یقین ہے کہ لوگ ہمیشہ اتنے نالائق اور اتنے تنگ نظر نہیں رہتے. اور ہمارے فورن سیکرٹریز آپس میں لکھ چکے ہوئے دونوں ملک میں. ہمارے پالیٹیشین آپس میں مل کے لکھ چکے ہوئے ہیں. جرنیلوں کی بات ہے ایک دفعہ شروع کر دیا پھر اور آئیں گے ضرور آئیں گے کیونکہ ان کو یہ بھی سمجھ آئے گی اس طرح کے پروجیکٹ میں بہت اس کے اندر فائدے بڑھے. مجھے صرف ایک ہی رنج ہوتا ہے کہ اتنی اچھی انوائرمنٹ تھی 23 مئی کو لیکن یہاں چونکہ انہوں نے شور مچا دیا کسی اور وجہ سے تو وی لاسٹ دیٹ مومنٹ. سو سر آپ کی جو کتاب کا میسج تھا اسپیشلی نوجوانوں کے لیے دیٹ گاٹ لاسٹ ان دا ہول کنٹروورسی. تو واٹ از اگر آپ اس کو اختصار سے 4 لائنیں میں سمندر کو کوزے میں بند کر کے بیان کریں تو وہ کیا ہوگا؟ صرف یہی تھا کہ میسج جو یہ تھا کہ مسائل تو دونوں طرف کے سمجھ آ جاتے ہیں نا اور اگر وہاں پر جو ہم اپنی پالیسی پر ہنس کے وہ بھی سمجھ آ جاتے بٹ جسٹ ان کیس سم ڈے وی سے اب یہ چلا نہیں ہے. جیسے کشمیر کے بارے میں کہتا ہوں نا کہ برہان وانی کا جب اس طرح کے قصے ہوتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ ایک موقع آ گیا کام کرنے. انڈیا پاکستان میں جب آ جائے گا ایسا موقع جب کہ ایسے نہیں چل سکے گا اور تھوڑے زیادہ انلائٹنڈ لوگ ہوں گے ایٹ دی ہیلم آف افیئرز ان میں سے کوئی نہ کوئی کہے گا یار وہ کتاب نکالو اس میں کیا فارمولا لکھا ہوا ہے وے اہیڈ کیا ہے. آپ نے اس کو دیکھ لیں جو پسند آتا ہے 2-3 ہے اس کے اندر اس کو اڈاپٹ کر لیں یا ماڈیفائی کر لیں. تو یہی میسج ہے. سر آپ کی کتاب آنر امنگس دی اسپائز میں آپ نے
آپ نے لکھا کہ ابھی بھی آپ کی مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز کے ایجنٹس اور چیف سے آپ کی باتیں یا تعلقات رہتے ہیں. یہ تعلقات کی نوعیت کس قسم کی ہوتی ہے, اوورٹ یا کوورٹ؟ اور اگر یہ کوورٹ ہوتی ہیں تو کیا آپ اس کی اطلاع پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی اور قومی سلامتی کے اداروں کو دیتے ہیں؟ نہیں, اس کے اندر ساری چیزیں جو سی ہیں وہ, بلکہ ان میں سے تو یہ ہے ہی پورا فکشن, تو اس کے اندر تو آپ اپنی فلیکسیبلٹی جیسے مرضی ہے بلڈ اپ کر لیں. ملے نہیں ملے, کرتارپور وہ سردار پوری والی بات ہو گئی. So in a fiction you have the poetic license. You can try and adjust or give a message in your own way. یہ ضروری نہیں کہ ملاقات کے بعد ہی میں نے بتانا کہ ہماری افغانستان پالیسی کیا ہے. میں ایسے ہی اپنی طرف سے بیان کر سکتا ہوں, اور ایک فکشن کے اندر آپ ڈراماٹائز کر سکتے ہیں. تو سر آپ فسانے کا حسن حقیقت میں ڈھالنا چاہ رہے ہیں اپنی اس بک میں؟ اگر ہو سکے, اگر صلاحیت ہو تو کیوں نہیں. یہ حقیقت جو اچھی ہے, اور افسانے بعض دفعہ تو بڑی تھن لائن ہوتی ہیں. سر آپ کی ملاقات دیس دولت سے آپ کی کتاب اسپائی کرونیکلز کے مطابق جارڈن میں ڈیڈ سی کے پر کسی ریزورٹ میں ہوئی. اس ملاقات کی نوعیت کیا تھی, کیوں ہوئی, یا وہاں پر کیسے موجود تھے؟ وہ تو میری بیگم بھی سن رہی ہے بیٹھی, اور یہ اس موقع پر اس راؤنڈ میں یہ خود بھی گئی ہے, کیونکہ وہ جگہ ایسی زبردست ہے. یہ ایک ٹریک 2 ہے جو کہ برٹش ایک آرگنائزیشن ہے, کنسیلیشن ریسورس, وہ آرگنائز کرتی تھی, ابھی بھی کرے گی دوبارہ جب یہ کرونا ختم ہو گیا, اس وقت کرتی تھی. اور یہ 4واں-5واں راؤنڈ, نہیں سوری, یہ اس کا دوسرا راؤنڈ تھا میرا خیال, یا تیسرا راؤنڈ تھا, کچھ ایسا تھا. اور اس میں ہم گئے تھے, یہ بھی خاتون تھی, وہ بھی ادھر گئے, اور اس میں تو ہم کو 10-15-20 لوگ تھے. دولت صاحب بھی تھے, ان کے ساتھ کچھ اور ان کے لوگ تھے, کچھ ہم تھے. تو دس واز اے نارمل ٹریک 2, یعنی کہ ہم نے دونوں مل کر وہاں پر خفیہ طور پر بتایا. نام ہم نے اس کا وہاں اس لیے لکھ دیا کہ اس دن فارملائز کیا گیا کہ یہ بڑی اچھی جگہ ہے, یہ بڑی اچھی میٹنگ ہے, اور اگر تھوڑی سی عقل کریں تو اس کو. سر اس ریزورٹ کا نام کیا تھا ڈیڈ سی پر؟ ڈیڈ سی ڈائیلاگ, کیونکہ ڈیڈ سی کے اوپر کنارے پر ہوئی تھی نا یہ ہماری کانفرنس. صحیح. سر آپ نے اپنے فسانے کم حقیقت کم فسانے دا آنر امنگز دا اسپائز میں لکھا ہے کہ کسی موقع پہ جنرل باجوہ صاحب کور کمانڈرز کے پریشر میں ریزائن کر دیں گے. تو یہ آپ نے کیوں لکھا؟ یہ فسانے میں یہ ٹویسٹ آپ نے کیوں ڈالا؟ افسانے میں آپ لکھ سکتے ہیں جو کوئی آپ جس طرح کا افسانہ لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں. یہ ہے افسانہ, اس لیے افسانہ ہے. یہ آپ کی خواہش تو نہیں ہے کہ؟ خواہش کی بات بھی نہیں ہے. ایک آپ نے کتاب جو ہے اس کے اندر ایک انڈر لائن میسج ہے, اس کو آپ کئی طریقے سے دے سکتے ہیں. خواہش پتہ نہیں کہ خواہشیں ہوگا, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. تو خواہشوں پر تو میں نہیں جانا چاہتا, کیونکہ کبھی میں کہتا ہوں اگر آپ نے بات کرنی ہے ڈونٹ میک وش لسٹ, لیکن کہانی اور افسانہ اور اس کے اندر بنانا ہے کسی طریقے سے آپ کو اس کو بڑھانا ہے. کیا ٹرائل کے بعد ہوگا, ریزگنیشن کے بعد ہوگا, کچھ اور کچھ نہیں کہہ سکتے, اپنے طریقے سے بنا دیا بس. تو کیا آپ اس چیز کی پاسبلٹی دیکھتے ہیں بقیہ ٹینیور میں ان کے؟ کیونکہ جہاں تک پاسبلٹیز کا تعلق ہے تو آج لمیٹڈ ہوتی ہے نا, کبھی بیٹھ کر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا ہو جائے گا. صحیح. اور وہ ہو جاتا ہے. تو یہ وہ ہے, یہ پاسبلٹیز ان سی ہیں, کوئی ریئلٹی والی پاسبلٹیز جو لوگوں نے کرنی ہے, ایک وہ ہے. ایک ہوتی ہے جس میں کہ قدرت کا نظام آ جاتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, یا آپ اس بارے میں سوچ نہیں سکتے کیونکہ اس وقت کیا ہونا ہے. تو سر اگر پرابلٹی اسکیل پہ 0 سے 1 تک کہا جائے تو آپ 0.5 دیں گے, 0 دیں گے, 0.8 دیں گے؟ اس طرح کا پھر کام پھر بالکل اس میں لگتا ہے سبجیکٹیوٹی آ گئی ہے. کچھ نہیں ہے, یہ بالکل معلوم نہیں ہے کیا ہونا ہے. پتا تو نہیں تھا نا کیا ہونا ہے اس کے ساتھ. ایگزیکٹلی. آپ اپنی کتاب پاکستان ایڈرفٹ میں لکھتے ہیں کہ پاکستان کے عسکری اداروں میں عسکریت کی کمی پائی جاتی ہے. اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ پاکستان نے بھی حالیہ دنوں میں وار اگینسٹ ٹیرر ایک ہمارے جوانوں نے جیتی ہے بہت ساری قربانیاں دے کر. تو عسکریت کی کمی آپ کس حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ وہ تو پرانا نہ صرف اس ملک کا بلکہ امریکہ کا, کئی اور کا,
ہندوستان کا ان سب کے مسائل ہیں کہ اصل چیز جو ہوتی ہے آپ کو قیادت والی جو کرائسس لیڈرشپ ہے اس کے اوپر تو ایک جنرل صاحب نے آج 30-40 سال پہلے کتاب لکھی ہوئی تھی. امریکہ میں ایک لیفٹنٹ کرنل ہے یونگ کے کیا وہ چینی نام ہے وہ کہتا ہے جی لیڈرشپ کے بارے میں. تو قیادت کمزوری بہت جگہ پر ہے اور ہمارے ہاں کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمارا جوان اچھا لڑتا ہمارے جونیئر آفیسر کے اندر بڑی ہے. سینئر آفیسرس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا اس کے لیے اس کی یا گرومنگ نہیں ہوئی یا پر جنرلی آپ ملک میں ہمارے ملک میں چاہے سیاسی لیول ہو یا کسی اور سطح پر دیکھیے تو وہاں پر بہت بڑا ایک خلا ہے بہت بڑی کمی ہے. لیکن سر پاکستان آرمی ایلیٹزم ہے نا یہاں پر اس ملک میں تو اس میں پھر وہ ایلیٹس قسم کی لیڈرشپ تو کبھی کام نہیں کر سکتی. نہیں لیکن سر ہمارے ہاں آفیسرس کیجویلٹی ریٹ تو ون آف دا ہائیسٹ ہے. جب بھی محاذ پہ جاتے ہیں تو ہمارے جوانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے آفیسرز فرنٹ فٹ پہ جا کے لڑتے ہیں اور اس کی وجہ سے کیجویلٹی ریٹ بھی بہت یہ میں زیادہ ہے. کہتا ہوں کہ جونیئر آفیسر کی بات کر رہے ہیں نا میجر کپتان لیفٹ کرنل تک تو کر لیا نا یہ تو لڑیں گے جس کو کہتے ہیں نا فیلڈ آفیسرز جی وہ تو وہاں پر تو لڑیں گے وہ ٹھیک ہے اسی لیے کیجویلٹیز بھی زیادہ ہوتی ہیں. اینڈ آلسو سم کیجویلٹیز ٹیک پلیس بیکاز آف دا بیڈ ڈیسیژن بائی دی ہائر لیڈرشپ. لیڈرشپ نے اگر اچھا فیصلہ نہیں کیا تو کیجویلٹی زیادہ ہوں گی لیکن جو نیچے لوگ ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں. اوپر والے کام دن سے ان کو یا کام آتا نہیں ہے یا ان کو کام کرنے کی ہمت نہیں ہے یا بعض دفعہ وہ چیز ہوتی ہے جہاں پر آپ ایک جگہ آ کر لیڈ کرتے ہیں. یہ تو بہت کم ہے. وہ تو جب کر دیا شام میں افتخار جنجوعہ نے کر دیا تو ٹھیک ہے سمجھ آ گئی. کبھی کبھی ایسا ہوا لیکن کئی دفعہ نہیں ہوا. بٹ دی ہائر ڈائریکشن آف وار ہیز بین پور like the higher direction of politics has been poor in Pakistan, in India, in United States, in UK. جو اچھے جرنیل جو مانے جاتے ہیں وہ تو سب سے زیادہ وہی ہے جا کے کچھ انگریز بھی ہوں گے جرمن اچھے ہیں. Sometimes at certain levels even the Russian higher leadership did well but the overall leadership جو ان کی بہت سی ڈائریکشن تھی تو بہت ہی خراب تھی. اس کا سسٹم کے ساتھ تعلق ہے. تو یہ ہے جی صحیح. تو کس ملک کی لیڈرشپ آپ سب ہائر ایکولان کی لیڈرشپ جو کہ ہاٹ وارز میں ملوث ہو جیسے پاکستان ہے کسی حد تک اب بھارت کہہ سکتے ہیں رشیا بھی سیریا سے لے کے چچنیا تک کہیں نہ کہیں مصروف عمل رہا ہے. یو ایس اے جرمنی کو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کمپیئر کر سکتے ہیں لیکن اس طرح کے ممالک میں which has the best leadership then؟ ان کی کلچر میں یہ چیز شامل ہے نا جب وہ ایک تو کلچر اوبیڈینس کے ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا تو کرنا لیکن ٹل دیٹ ٹائم دیٹ انڈیویژل مین بالکل نہ گھبرائے گا اپنا اوپینین دینے میں. لایا اسی نے بندے کو اس سے کوئی مسئلہ ہے کہ یہ دے رہا ہے شاید ایک ہو جائیے. So that is the culture which is lacking. یہاں پر کلچرل میں نے پہلے ایک دفعہ آپ کو بتایا کہ یہاں پر ایک بڑا پرانا کلچرل پرابلم ہے جس کی وجہ سے اچھی لیڈرشپ ہو نہیں ڈیولپ نہیں ہوتی ہے. اور وہ ہے بیکاز آپ کو سکھا دیا کہ نہیں بڑے نے کوئی بات کی تو آپ نے مان. اگر یہ پیٹریاٹیکل سسٹم کے اندر پھر وہ اچھی لیڈرشپ تو نہیں ملے گی نا. تو وہ بدلنا جو ہوتا ہے اور جب وہ بدلنے شروع ہوتے ہیں تو وہ کچھ پریشان بھی ہو جاتے ہیں. تم کون ہوتے ہو؟ کچھ لوگ اس لیے کریں گے کہ ان کی بھائی نوکری چلی جائے گی اگر انہوں نے کچھ کہہ دیا یا خود کی خاطر کریں گے. تو اوور سینچری یہاں پر ایک چیز ڈیولپ ہو گئی ہوئی ہے. سر آپ کی کتابوں اور تصنیف کے لیے ایک انکوائری بیٹھی جی ایچ کیو میں کورٹ آف انکوائری. اس کورٹ آف انکوائری کے دوران آپ کو پریشر ڈالا گیا کہ پاکستان ایڈرف کی پبلیکیشن کو رکوا دیں. آپ نے کورٹ آف انکوائری کے سامنے ای میل بھی کر دی اپنے پبلشر کو اس کی پبلیکیشن رکوانے کے لیے لیکن واپس آ کے آپ نے کسی اور ای میل آئی ڈی سے وہ پبلشر کو پبلیکیشن جاری رکھنے کا کہا. تو وائی ڈیڈنٹ یو ہولڈ یور گراؤنڈ اگینسٹ کورٹ آف انکوائری؟ ایسا آپ نے کیوں کیا؟ ایسے ہی میرا خیال ہے کوئی خاص ایسی بات نہیں تھی. میں نے کہا یہ بڑی فضول بات ہے. ادھر تو میں نے کیا بھی نہیں. یہ سیکوینس نہیں ٹھیک. میں نے کہا بھائی
میں نے نہیں بلانے. انہوں نے کہا جی آپ مہربانی کریں, نہ صرف یہ کہ آپ اس کو کہیں کیونکہ اس سے بڑی گڑبڑ ہو جائے گی, بلکہ ہم ان کو کمپنسیٹ بھی کرتے. میں نے جا کے اس کو میسج بھیجا, میں نے کہا یہ نہیں بدلنا, لیکن ان کو لوگوں کو سبھی فی الحال میری جان چھڑانے کے لیے میں ان کو کہہ دیتا ہوں, ہاں میں نے کہہ دیا لیکن بدلنا نہیں ہے. تو وہاں پر وہ کہہ سکتا تھا نہیں میں نہیں بدلتا. دوسرا یہ ہے کہ چلو بھائی تم کہتے ہو تو ایک دفعہ کوشش کر کے دیکھ لیتے, اب چانسز تو بہت کم ہے کیونکہ ابھی تو چھپنے والی ہے. یہ وہ ڈسیزن ہے جن کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بڑا وہاں پر کوئی زبردست جرت تھا یا بزدلی تھی, کچھ نہیں ہے. ون آف دی مائنر تھنگس فار مائی پوائنٹ آف ویو کہ ان کو کہہ یار جان چھوڑو, میں دیکھتا ہوں ہو سکتی ہے کہ نہیں. wasn't it a Machiavellian ideology working there? To an extent, but it had nothing to do with any grand principle. بس یہ بڑی عجیب سی بات تھی تو خاص مجھے لگتا تھا تو وجہ بھی نہیں ہے. اچھا جی, ابھی اور کچھ سر کچھ آخر میں ہمارے 2-4 سوال رہ گئے ہیں, اگر اجازت ہو تو کنٹینیو کریں. چلیے. سر آپ نے کہا کہ امریکہ ایک ریلائبل پارٹنر نہیں ہے پاکستان کا, اس کا ایوب خان کے دور سے اس کا ایکسپیرینس ہے. پاکستان اب چائنا کی طرف ڈرفٹ کر رہا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی پالیسی چائنا کی طرف ڈرفٹ کرنے کی صحیح ہے؟ جس پیس سے پاکستان کر رہا ہے کیا وہ بہت زیادہ تیز پیس ہے یا سلو پیس ہے؟ اور عمران باجوہ ٹینیور میں جو ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے اس سلسلے میں, کیا آپ یہ نہیں سمجھتے وہ بہتر ہے پچھلے ادوار سے؟ جی میرا خیال تو پچھلے وقتوں میں جب ہم لوگ رجسٹ کرتے ہوتے تھے نا ڈیمانڈس, چین کی مثال میں نے دی 50-60s میں, بہت زیادہ دوستی تھی ہماری, لگتا تھا کہ جا کے جینون دوستی ہے امریکہ کے ساتھ, لیکن انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ نہیں کہو گے, ہم نے کہا ہم نے تو کرنا, ہماری اپنی وجہ ہے. اور کچھ ہی سال بعد وہ آگے ہمیں کہ جی ہمیں بھی چین سے ملوا دو. ایران والا بہت تھا بھائی, یہاں پر لڑائی ہو رہی ہے افغانستان میں, بہت ہماری مدد ہو رہی تھی ویسٹ امریکہ کی طرف سے. نہیں لیکن آپ ایران کے ساتھ نہ کریں, دیکھیے انہوں نے کیا کیا, ہمارے 444 دن کیے, ہم نے وہ بھی قائم رکھی, نیوکلیر پروگرام رکھا. لیٹلی 20 سال سے لوگ کہتے ہیں کہ تم طالبان سے تعلق چھوڑ دو, کہ نہیں چھوڑیں گے اس لیے کہ ہمارے لوگ ہیں. ہمارے لوگ کا مطلب ہے کہ اس علاقے کے لوگ ہیں اور یہ یہی ہوں گے. یہ اچھی تھی. جہاں پر ہم نے مان لیا, ایک محمد بن سلمان نے میسج بھیجا اور ہم کوالالمپور نہیں گئے وزیر اعظم صاحب, یہاں اگر کسی اور نے چابی بروڑی تو ہم نے اپنی پالیسی چھوڑ کر IMF والی پالیسی کر دی. یہ تو وہ ہے مثالیں جہاں پر کہہ سکتے ہو کہ ہم نے پریشر برداشت نہیں کیا. اگلے دن کسی نے شور مچا دیا کہ اسرائیل کو مان لو کیونکہ سعودی عرب کہتا ہے. میں نے کہا اچھا, مجھے نہیں تھا پتا کہ اتنا بڑا ان کے لیے اسٹیک ہوگا کہ ہمیں وہ کچھ اس طرح کی بات کریں. ہم نے تو اچھے دنوں میں کبھی کسی کی بات نہیں تھی مانی ان چیزوں پر جو نہیں ماننی تھی. تو پریشر لینا جو ان سا ہوتا ہے وہ تو سمجھ آتی کہ پریشر آپ نے لینا ہوتا ہے کہاں تک, اور جب آپ کی مقصد میں کوئی ہو اور آپ کھڑے ہو جاؤ اس پر. میرا یہ تھا اس کے اوپر کہنے کا کہ ہم ہمیشہ کامیاب ہوئے, اور جیسے ہی ہم نے کسی کے پریشر کے اندر آ کر کوئی کام کر دیا پوسٹ 9/11 جیسے 7 ڈیمانڈس مان لی کہ جی پتہ نہیں کیا مان لیا, ان میں سے ان کو بھی پتا تھا 2-3 ہی ماننی چاہیے یا 2-3 ہی مانیں گے, اور اگر اس پریشر میں ہم نے کوئی کام کیا اس کا نقصان ہوا. یہ ہے مقصد رسول کے مطابق. سر آپ کا موقف یہ بھی ہے کہ جو آپ کو سختیاں کی جا رہی ہیں ECL میں آپ کا نام ڈالا گیا یا آپ کے خلاف انکوائری کھلی ہوئی ہے, اس کا تعلق آپ کی کتابوں کی اشاعت سے نہیں بلکہ آپ کا اصغر خان کیس میں جنرل اسلم بیگ کو انکوائری کے لیے بلانے کی ریکویسٹ سے ہے یا ان کا نام لینے سے ہے, اور جنرل کیانی صاحب اسامہ بن لادن کے ہونے والے امریکی حملے سے واقف تھے اور یہ ان کی مرضی سے ہوا, اور ISI کو بھی اس کا پتہ تھا, آپ کے اس بیانیے سے ہے. تو اگر ایسا ہے تو عمران خان صاحب تو واشنگٹن میں بیٹھ کے کہہ چکے ہیں کہ ISI نے انفارم کیا CIA کو اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنے کے لیے میں مدد کی. تو عمران خان صاحب تو پرائم منسٹر ہیں, ان کے تو بہت اچھے تعلقات ہیں عسکری قوتوں سے, لیکن
پھر کو اگر وہ وکٹمائز کیا وزیر جا رہا اعظم کے طور پر کچھ بات کریں گے تو لوگ کیا کریں گے, اگنور کر دیں گے. تو میں نے جب دیا تھا تو اس کے اندر کئی وجوہات کی وجہ سے تھوڑی سی سر, میرا تو خیال تھا کہ میں اپنا بیان دے رہا ہوں اپنی اسیسمنٹ کے مطابق, اور ڈیفینڈ کر رہا ہوں انسٹیٹیوشن کو کہ ہم نالائق بھی نہیں ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کیسے ہی کام ہوتے ہیں, کیسے ہارڈ بال کھیلتے ہیں. لیکن جب وہ لوگ پریشان ہونا شروع ہوئے تو پھر سوچنا پڑا کہ کیا وجہ ہے, کیوں پریشان ہوئے. تو یہ چیزیں جب اکٹھی ہو گئی, ایک اثر خان کیس ہے تو ایک وہ خیانی صاحب کا والی بات ہو گئی, تو ایک اسپائک کرانیکلز لکھ لی, اگر کسی کو اور میرے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ تھا یا وہ کہتے ہیں نا ہیریڈیٹری مسئلہ ہوگا, یہ سب چیزیں جب اکٹھی ہو گئی تو اس وقت بالکل ممکن ہے کہ اس بات پر کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے کچھ کرتے ہیں. اس کے بعد جب دیکھا کہ یہ بندہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ پاکستانی ڈرفٹ ہو تو وہ بھی نہیں روکتا, یا جو بھی وجہ ہوگی یہ نہیں پتا, اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی ایک جگہ سے شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر ایڈ ہوتا جاتا ہے کیونکہ آپ نے ایک چیز کی حمایت کرنی ہے, کور اپ کرنا ہے. دیٹ may be the reason. But since all this is still ongoing, I don't think I can give you a final answer on this, but I see a particular development that is taking place because of this. صحیح صحیح. سر وٹ آپ نے ایس آئی جیسی بڑی آرگنائزیشن کو ہیڈ کیا, پاکستان آرمی کا حصہ رہے, بہت ساری تصانیف کی, اینی ریگریٹس ان لائف؟ جی, اینی ریگریٹس, کوئی ایسی چیز جو آپ کہتے ہیں کہ شاید میں کتاب نہ لکھتا یا یہ چیز سے شاید پہلے پوچھ لیتا یا کچھ اور؟ I have considered in that main book کہ کہاں غلطی ہو, کہاں سمجھ میں غلطی ہو گئی, کہاں پر اس وقت تھوڑی سی سلپ ہو گئی. At times one could even talk about کہ for expediency one step back. One has done that. Regret کا مطلب مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے, اس سے کچھ connotation کیا ہے regret کی. I may have at that time not taken everything into account to say کہ because of that I regret a decision. That would not be proper. I am coming out clean and I am saying کہ یہ میری سمجھ تھی, یہ فیصلہ ہوا, کس وجہ سے ہوا. Ultimately, I also thought that if I have to go back, I may not do it because everything was not thought through. یا تو کر سکتے ہیں, اس کا تو فائدہ ہو گیا نا. اگر میں خالوی جیسے سیاستدان ہوتے ہیں جب بھی نکلتے ہیں پاور سے کہتے ہیں جی وی ریگریٹ ویری مچ وی کوڈ ہیو ڈن بیٹر, اس کا مطلب کچھ نہیں ہوتا, انہوں نے واپس جا کے پھر وہی کرنا ہوتا ہے کام. So this is that particular terminology of regret, but one is absolutely prepared to concede where all one went wrong. سر ہم اپنے پروگرام کے آخری 2-3 سوالات میں سے ایک سوال ضرور پوچھتے ہیں, وہ پرسنل زندگی سے متعلق, کہ کیا آپ کو کبھی زندگی میں عشق ہوا, اور ہوا تو کیسے ہوا؟ یہ بھی یہ نا, یہ this seems to be also something in the philosophical domain کہ بھائی کئی چیزوں کے ساتھ آپ کو ہو گیا, اور آپ مشرف کی طرح اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتی ہے, یا نہیں ہوا اور آپ غلط ایک سٹوری بنا دیں کہ جی میں تو بڑا کاسونووا تھا تو یہ وہ ذاتی جو احتیاط میں یہاں تک پہنچ جائے نا تو پھر بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے. مجھے چیزوں کے ساتھ واقعی کو لگا ہوا وہ بھی دیکھا کہ وہ بہت عرصہ تک تو نہیں رہ سکتا نا. گولف کھیلنے کا بڑا شوق تھا, پچھلے 5-6 سال سے صرف میں یہ اس بات میں مجھے بڑی افسوس ہو رہا ہے, کیا بات ہے میرا دل کیوں نہیں کر رہا گولف کھیلنے کا. تو اس چیزوں کو بارے کہہ سکتے ہیں. سو نتھنگ از فار ایور. نتھنگ از فار ایور. تو سیکنڈ لاسٹ کوشچن سر, پاکستان کے نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام, ریکمنڈیشن؟ نوجوان بڑے اچھے ہیں. میں نے دیکھا کہ پچھلے 3 سال میں جب بھی میں کسی پبلک پلیس پر ہوتا ہوں تو ان کو جب وہ یہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آئے سیلفی کیسی. ان کا خیال ہے کہ ایک آدمی جس کے پیچھے پڑ رہی ہوئی نا اسٹیبلشمنٹ, یہ اچھا آدمی ہوگا. یہ ہمارے لوگوں کی ایک خاص سائیکالوجی یا ریئیکشن ہے. Anyone who has rebelled against the state he must be condemned. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو مین اسٹریم لیڈرشپ پر کبھی مزہ آیا نہیں ہے.
جو پیغام تو میں نہیں دے سکتا, میں ان کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے اپنی یہ جو سی ہے نا ریبیلیس اسپرٹ, یہ تو ضرور قائم رکھیں. لیکن ایک صاحب اس سے بھی ضروری کام ہوگا کہ آپ کا جو کام ہے وہ تو آپ کو سیکھنا ہے, کرنا ہے. اس کو چھوڑ کر آپ اس طرف کر دیں گے تو پھر تو کام نہیں بنے گا. بٹ جسٹ ریمین نا, کیپ کوشچننگ جو بھی ہے. کنونشنل وزڈم کو بھی آپ کریں کوشچن, لیکن بعد میں جب آتا ہے کام کرنے کا وقت آتا ہے تو ون شوڈ نو کہ یہ اگر 500 سال یا 50 سال کا کوئی ٹرائیڈ ایک طریقہ ہے, آپ کر تو لیں ٹل یو ہیو دا کریج ٹو چینج. سر, شو کے آخری سوال میں آپ کے کچھ پسندیدہ اشعار جو آپ کے دل سے قریب ہوں ہمارے لیے. ارے میں کہوں گا کہ مجھ سے بھی سارے بعض دفعہ وہ ہو نہیں سکتے, لیکن یہ 2 کتابیں جو سی ہیں نا, ڈرفٹ اور اسپائس, اس کے اندر میرے اچھے اشعار جو مجھے پسند تھے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیے ہیں. اور اس میں یہاں پر چونکہ یہ جو سا ہے ایک اس قسم کا انٹرویو ہے جس میں آپ اپنی رائے دے رہے ہیں, یہ نہیں ہے کہ کوئی رائے یہ آخری ہو جاتی ہے, لیکن وہاں پر وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. وہ جو ایک غالب کا ہی ہے, پہلے تو اپنے دل کی رضا جان جائیے, پھر جو مزاج یار کہے مان جائیے. نو ہی از ٹاکنگ اباؤٹ یو نو دا پریکٹیکل لائف, کہ پہلے سے آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی مجھے کیا چیز پسند ہے, پھر آپ کے لیے وہ ماننا چیزیں آسان ہو جاتی ہیں جو اس میں فٹ ہوتی ہیں. نو دیٹ از ون تھنگ دیٹ پیپل ڈو. آئیڈیا اس کہ بھائی اگر آپ نے واقعی صحیح اسیسمنٹ کرنی ہے تو اپنے دل کی وہ سی ہے نا, وہ جیسے کئی ہمارے صوفی لوگ اور لکھا کرتے ہیں, وہ دل والی میل اور دل والی طریقے کو نکالیں اس میں سے, پھر آپ کو سمجھ آئے. Sir, thanks a lot for your time. I think one interview cannot do justice with your wisdom and your experience and services to the country. ہماری عزت افزائی کا بہت بہت شکریہ, اور ہم بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام اب کیا ہوگا. آپ لوگوں کی بڑی نوازش. ہمارا پرانے دوست ہے وہ بیسٹر جمیل صاحب, جب انہوں نے کہا تو میں نے کہا جی کر لیں گے آپ کے ساتھ. ابھی کام اور ہے بھی کوئی نہیں نا, کوئی جو تجربے ہیں اگر one can share them with others, that would be my great fortune. That's what one wants to do without claiming, look ladies and gentlemen, this is not the last word of wisdom. میں تو آپ کو صرف پرووک کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خود کئی چیزوں کے متعلق خود کسی نتیجے پر پہنچیں. انڈرسٹوڈ سر, بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا اور عزت افزائی کا, جنرل اسد درانی صاحب. تھینکس ونس اگین. آل دی بیسٹ, خیریت رکھیے. خدا حافظ. تو ناظرین اکرام, یہ تھا ہمارا جنرل اسد درانی, فارمر ہیڈ آف ISI کے ساتھ انٹرویو. ہم نے اس انٹرویو میں ان سے ان کی 3 مشہور تصنیف کے بارے میں گفت و شنید کی, اور ان سے جاننے کی کوشش کی کہ ان کے کیا نظریات ہیں پاکستان اور پاکستانی سیاست کے حوالے سے, اور یہ بھی کہ وائی ہی آلویز لینڈ ان ہاٹ واٹرز. امید ہے کہ آپ کو یہ انٹرویو پسند آیا ہوگا, اور آپ ہمیں اپنی آراء سے ہمارے یوٹیوب چینل میں کامنٹ سیکشن میں آگاہ کرتے رہیں گے. پلیز لائک اینڈ سبسکرائب us for the next show. بہت بہت شکریہ.